हेलो, मैं हूँ ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से पास्टर डेरिक वॉकर। आज मैं खुदा से शिफा पाने पर बात करूंगा और खसूसन शिफा पाने की 3 कुंजियां हैं। कुंजी नंबर 1, ये जानना कि शिफा आपके लिए खुदा की मर्जी है। हम बाइबल में 3 जगह देखते हैं जब खुदा की मर्जी पूरी तरह से मुकम्मल हुई और हर मामले में कोई बीमारी ना थी, सिर्फ शिफा। सबसे पहले बाइबल के बिल्कुल आगाज में पहले 2 अबवाब, गुनाह से पहले कोई बीमारी नहीं थी। हर चीज इलाही तरतीब के साथ थी। खुदा ने हर चीज अच्छी बनाई। आदम और हव्वा कामिल सेहत में थे, और जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा की मर्जी पूरी नहीं हुई और बीमारी की लानत दाखिल हुई। और दूसरी बात, आसमान पर खुदा की मर्जी कामिल तौर पर पूरी होती है। अब्दियत में और आसमान पर कोई बीमारी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ बीमारी नहीं, बाइबल के आखिरी 2 अबवाब में खुदा की मर्जी पूरी होती है और वहाँ पर कोई बीमारी नहीं है। यीशु ने कहा, इस तरह दुआ करो, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। इसमें सेहत भी शामिल है। तो हम दुआ कर सकते हैं, खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। खुदा चाहता है आप शिफा पाएं। और फिर यीशु की ज़मीनी खिदमत के दौरान खुदा की मर्जी कामिल तौर पर पूरी हुई, क्योंकि वो खुदा की मर्जी है। हम यीशु में खुदा की कामिल मर्जी को अमली तौर पर देखते हैं। उसने कहा, उसने हमेशा बाप की मर्जी पूरी की। उसने उन सब को शिफा दी जो उसके पास आए। उसने कहा, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। तो वो कसरत की जिंदगी देने आया, वो शिफा देने आया। तो ये बताता है कि शिफा खुदा की मर्जी है। और देखिए, खुदा का नाम ऐसा नाम है कि जिसकी फितरत में शिफा देना शामिल है। मैं खुदावन तेरा शाफी हूँ। और ये मारा के मकाम पर हुआ खरूज 15वें बाब में। और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके, क्योंकि वो कड़वा था, इसलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिएं। उसने खुदावन से फरियाद की। खुदावन ने उसे एक पेड़ दिखाया, जिससे उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। तो पेड़ के जरिए खुदा ने उन्हें बहाली दी। वहीं खुदावंद ने उनके लिए एक कायन और शरीयत बनाई, और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी, तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। वो यहोवा राफे है। मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। ये नाम शाफी उसकी फितरत है। ये अहद का नाम है, तो वो अपने अहद के लोगों से कहता है, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। हम पुराने अहद की निस्बत नए बेहतर अहद में हैं। और ये कहानी बताती है कि वो कैसे हमें शिफा देता है। वो एक पेड़ के जरिए ये करता है। पानी इंसानियत की नुमाइंदगी करता है। कड़वे का मतलब बीमारी है, बीमारी की लानत जो कि इंसानियत पर है। मगर पेड़ को पानी में फेंका गया, जिसने कड़वा पानी जज़ब किया और उसे मीठा बना दिया। मीठा पानी यीशु की तस्वीर है, जो दुनिया में आया और हमारे लिए सलीब पर उसने अपनी जान दी। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। तो सलीब पर यीशु ने हमारी तमाम बीमारियां अपने ऊपर ले लीं और शिफा की मिठास जारी की। तो खुदा ने खुद को जाहिर किया और कहा, मैं तुम्हारा शाफी हूँ, और मैंने पेड़ के वसीले मसीह के कफारे के वसीले से शिफा दी है। तो अगर हम जानते हैं कि यीशु ने हमारी शिफा के लिए जान दी, तो फिर यकीनन ये खुदा की मर्जी है कि हमें शिफा दे। यशायाह 53 में मसीह के कफारे की अजीम पेशनगोई है, जो तस्दीक करती है कि यीशु हमारे गुनाहों, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठाता है। चौथी आयत, खुदा वाज़ेह करता है, उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। दरअसल मुशक्कत का लफ्ज़ बीमारियों के लिए है। उसने हमारी बीमारियां उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, यानी जिस्मानी। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। और ये अल्फाज जज्बाती और जिस्मानी दुख दोनों की तर्जुमानी करते हैं। मगर तराजुम में बयान किया गया है कि उसने सलीब पर हमारे जिस्मानी दुख को अपने ऊपर लिया। जब हम नए अहद को देखते हैं और इस आयत का हवाला देते हैं,
تو نیا عہد بیان کرتا ہے کہ مسیح نے ہمارے جسمانی دکھ اور تکلیفیں اپنے اوپر لیں، اور 5ویں آیت تصدیق کرتی ہے نہ صرف اس نے ہمارے گناہ اٹھائے بلکہ لعنت بھی اپنے اوپر لی، اس نے گناہ کے نتائج بھی اٹھا لیے۔ 5ویں آیت حالانکہ وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، یعنی گناہوں کے سبب سے اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، جس پر ہم سب متفق ہیں، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ سلامتی شالوم یعنی کاملیت، اور اس میں شفا بھی شامل ہے۔ تو اس نے اپنے اوپر لعنت لی تاکہ ہم شالوم یعنی سلامتی پا سکیں، سلام جو گناہ کے باعث کھو چکی تھی، اور یسوع نے جو کھویا تھا اسے بحال کیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ایک بار پھر اسے آپ غور سے سنیں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ اس کا مطلب ہے اس نے اسے دراصل بیمار کیا۔ تو یسوع نے ہماری بیماریوں کے باعث صلیب پر بیماری اٹھائی تاکہ ہم شفا پائیں، تو خدا نے ہماری بیماریاں اور گناہ یسوع پر ڈال دیے تاکہ ہم شفا پائیں اور ہم معاف کیے جائیں۔ اور اگر یسوع نے انہیں اٹھا لیا تو ہمیں ان کو نہیں اٹھانا۔ یقیناً اگر یسوع نے آپ کی شفا کی قیمت چکائی تو وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے۔ اور جب ہم نئے عہد نامے کو دیکھتے ہیں تو روح القدس ان آیات کا حوالہ دیتے ہوئے یونانی لفظ استعمال کرتا ہے جس کا اطلاق جسمانی بیماری پر ہوتا ہے، اور آپ اسے دیکھیں۔ متی 8، جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروحیں تھیں، اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا لیں۔ اور یہاں پر یسوع نے سب لوگوں کو شفا دی، اور متی وضاحت کرتا ہے کہ مسیح اپنے مسح کی وجہ سے تمام لوگوں کو شفا دینے کے قابل ہوا۔ یسایہ 53 کے مطابق اس نے سب کے لیے صلیب پر جان دی، اس نے قیمت چکائی تاکہ سب معاف کی جائیں اور شفا پائیں۔ تو جب یہ شفا کا واقعہ ہوا اس نے ابھی جان نہیں دی تھی، مگر صلیب سے پہلے لوگوں نے معافی اور شفا پیشگی طور پر حاصل کی، یعنی قیمت صلیب پر چکائی گئی۔ یسوع نے یہ قیمت چکائی، تو خدا نے یہ سب پیشگی طور پر کیا، یہ جانتے ہوئے کہ قیمت چکائی جائے گی۔ خدا کسی بھی وقت یہ کر سکتا ہے، تو وہ اس مسح کا اظہار کرتا ہے جسے یسوع نے ہم سب کے لیے ممکن بنایا۔ اور جب ترجمہ کیا گیا تو دیکھیں جسمانی بیماری اور خطاؤں کے الفاظ استعمال کیے گئے، تو روح القدس خود رہنمائی کرتا ہے کہ یسایہ 53 کے الفاظ کو کس طرح سے بیان کیا جائے۔ اس نے ہماری شفا کے لیے صلیب پر قیمت چکائی۔ اور پھر آپ دیکھیں پطرس بھی 5ویں آیت کا حوالہ دیتا ہے۔ یہاں لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی یا ہمیں شفا ملی۔ اور یہ دو گناہ مخلصی ہے، گناہ اور بیماری سے۔ اور ہم پہلا پطرس 2:24 میں یہ دیکھتے ہیں وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیئیں۔ دوسری بات، اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ جسمانی طور پر سنیں، وہ دو چیزوں کا حوالہ دیتا ہے، فرق صرف یہ ہے یہ سایہ صلیب سے پہلے کہتا ہے اور پطرس زور دے کر کہتا ہے تم نے شفا پائی، یعنی وہ اس پر زور دیتا ہے کیونکہ یہ صلیب کے بعد لکھا گیا، یعنی اب یہ ایک مکمل حقیقت ہے، تو شفا ہمیں فراہم کی گئی ہے کیونکہ یسوع نے صلیب پر اس کی قیمت چکائی ہے، تو ہمارے گناہ
اٹھانے سے اس نے ہمارے لیے معافی فراہم کی، اس نے ہماری بیماری اٹھائی تاکہ ہم شفا پائیں۔ اور یہ دونوں اکٹھے ہیں کیونکہ بیماری گناہ کا نتیجہ ہے، اور یسوع نے نہ صرف گناہ اٹھائے بلکہ گناہ کی لعنت بھی اٹھائی۔ غلطیوں 3 میں مرقوم ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ سنیں اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ اب آپ اس پر غور کریں۔ روح کے وسیلے، شفا کی قدرت کے وسیلے، صلیب کی بنیاد پر یہ سب ہوا۔ اس نے لعنت اٹھائی تاکہ آپ شفا کی برکت پائیں۔ اس لیے زبور 103 میں لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اب آپ غور کریں، یہاں بدکاریوں اور بیماریوں اور خدا کی برکات کا ذکر ہے، اور یہ برکات ایک ہی بنیاد پر ہمیں ملتی ہیں، مسیح کا مسا۔ اس لیے ہماری تمام بیماریاں اور تمام گناہ۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے، تمام کیوں؟ تمام کیوں؟ کیونکہ یسوع نے تمام کے لیے جان دی۔ یسوع نے جزوی نہیں بلکہ مکمل قیمت چکائی۔ صرف معافی کی قیمت نہیں چکائی بلکہ آپ کی مکمل بحالی اور شفا کی بھی قیمت چکائی، اور پھر زندہ ہو کر اسے ہم سب کے لیے جاری کیا۔ اور یسوع نے آپ سے اتنی محبت کی کہ اس نے آپ کی شفا کی قیمت چکائی اپنے خون کے وسیلے سے۔ تو آپ کو یہ عطا کرنا یقیناً خدا کی مرضی ہے، اور اگر آپ اس سے واقف ہیں تو اس سے آپ اعتماد پاتے ہیں کہ دلیری کے ساتھ فضل کے تخت کے سامنے آئیں اور شفا پائیں۔ تو اگر یسوع نے صلیب پر آپ کی تمام بیماریاں اٹھا لیں، آپ کی شفا کی مکمل قیمت چکائی، تو یقیناً یہ آپ کے لیے خدا کی مرضی ہے۔ یہ پہلی کنجی ہے جو آپ کو شفا پانے کا اعتماد دیتی ہے۔ اب دوسری کنجی یہ ہے، خدا ہمیں شفا دیتا ہے، ہمیں شفا کی قوت مفت نعمت کے طور پر دے کر۔ جب ہم مانگتے ہیں، ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہمارا شافی ہے، اور ہم نے شفا کی قوت مفت نعمت کے طور پر پائی ہے، ایمان۔ اور اب بات یہ ہے کہ خدا کیسے شفا دیتا ہے، اور یہ دیکھنے کی بہترین جگہ یسوع مسیح کی زمینی خدمت ہے۔ اس نے کامل مثال دی، ہر ایک کو مکمل شفا دے کر جو اس کے پاس آیا، اور اس نے اپنی قدرت سے شفا نہیں دی بلکہ ایک انسان کے طور پر شفا دی جس کے پاس شفا کی قوت تھی۔ یعنی یہ کوئی خاص معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مثال دیتا ہے کہ خدا کیسے شفا دیتا ہے۔ اعمال 10:38 میں لکھا ہے، خدا نے یسوع ناصری کو کس طرح مسح کیا، یہ اس کا انسانی نام تھا۔ روح القدس اور قدرت سے، یعنی شفا کی قدرت سے، لکھا ہے وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ دیکھیں، شفا کا مسح دراصل خدا کی حضوری ہے۔ اس نے شفا کی قدرت دی جو خدا نے اس سے بپتسمے کے وقت دی، اور اس نے انہیں شفا دی جنہیں ضرورت تھی، اور انہوں نے بیماری کے چنگل سے شفا پائی۔ اس نے شفا کی قدرت پائی جب روح القدس اس پر آیا، خدا کا روح اس پر اترا، پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، تو یسوع نے شفا کی قدرت پائی، اور تب سے وہ اسے استعمال کرنے کے قابل ہوا۔ اس نے یہ خدا کے طور پر نہیں کیا بلکہ انسان کے طور پر اس نے یہ سب کیا جس پر خدا کا مسا تھا، اور پھر اس نے اعلان کیا کہ شفا کی قوت اس پر ہے۔ لوکا 4 میں لکھا ہے، اس نے کہا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی کی خبر سناؤں۔ تو خدا کی شفا کی قدرت اس پر تھی۔ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ اور یہ دراصل سال مقبول سے متعلق ہے، جہاں وہ بنیادی طور پر کہتا ہے
کہ شفا اور رہائی اور بحالی مفت دستیاب ہے، اس کے لیے کوئی قیمت نہیں ہے، اور جو اسے چاہتے ہیں وہ مفت پا سکتے ہیں۔ تو یسوع کہہ رہا تھا، خدا کی شفا کی قوت مجھ پر ہے اور یہ تمہارے لیے دستیاب ہے، یہ مفت انعام ہے۔ تو یسوع نے سب کو شفا کی قوت مفت دی، جو اسے پانے کے لیے اس کے پاس آیا۔ اس کی بہترین مثال اس عورت کی ہے جس کا ذکر مرکز 5ویں باب میں ہوا ہے۔ یہاں لکھا ہے، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی ہے۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے، تو اس پر وہ قوت موجود تھی، اور جب عورت نے ایمان سے اسے چھوا تو وہ قوت اس سے نکلی، اور اس نے فوراً جان لیا کہ یہ کیا ہوا۔ تو یہ بجلی کی تار کے جیسے ہے، اس نے ایمان سے اسے چھوا اور وہ قوت اس میں آئی، اور یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یسوع پر وہ قدرت موجود تھی جو سب کے لیے دستیاب تھی۔ وہ اس کو انٹرویو دینے نہیں گئی بلکہ اس کے پیچھے آئی، اور اس نے اس قوت کو پایا۔ تو یہ قوت ہر ایک کے لیے دستیاب تھی، اور پھر یسوع نے کہا کہ کس نے مجھے چھوا، اور اس نے ساری سچائی بتا دی، اور یسوع نے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ تو اس نے یسوع پر موجود شفا کی قوت سے شفا پائی، مگر اس نے یہ ایمان سے پائی۔ اس کا ایمان تھا کہ یہ مسا اس کے لیے موجود ہے اور وہ آ کر اسے پا سکتی ہے۔ تو یہ ایمان ہے۔ بہت سے لوگ اسے چھو رہے تھے مگر ایمان سے نہیں۔ وہ ایمان لائی اور ایمان سے شفا پائی۔ یسوع پریشان نہیں ہوا کہ اس نے شفائیہ قوت اس سے چرائی ہے، بلکہ وہ اس کے مضبوط ایمان سے خوش ہوا، اور جو اس نے کیا ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ سب کے لیے مفت دستیاب ہے۔ اس نے یسوع کے کلام کو لیا کہ مسا اس پر ہے اور اس کے لیے شفا دستیاب تھی۔ تو آپ غور کریں کہ قوت ہر ایک کے لیے موجود تھی، مگر کسی نے اسے نہیں پایا۔ اس کا ایمان اس قوت کو عمل میں لایا، اور یہ شفائیہ قوت اس کے بدن میں داخل ہوئی۔ یہ برقی توانائی کی طرح ہے، یہ ساکٹ میں موجود ہوتی ہے، اور اگر آپ ساکٹ میں پلگ لگا بھی لیں تو بجلی نہیں آئے گی جب تک سوئچ آن نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ کو ایمان کا سوئچ آن کرنا پڑتا ہے اور ایمان رکھنا پڑتا ہے کہ خداوند، میں ایمان رکھتا ہوں یہ طاقت میرے لیے ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں نے پا لیا۔ اس عورت کی طرح آپ یسوع کو چھوتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قوت آپ میں آئی ہے، اور اس نے یہ ایمان سے کیا کیونکہ یسوع نے یہ کہا تھا۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، کیونکہ ہر کوئی اسی طرح کر رہا تھا۔ اور دیکھیں لوکا میں مرقوم ہے، لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں تھی جو اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی، اور جو ناپاک روحوں سے دکھ پاتے تھے وہ اچھے کیے گئے، اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس سے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی تھی۔ لکھا ہے، اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس سے نکلتی اور شفا بخشتی تھی۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو خدا ہمیں شفا کی قوت دینے سے شفا دیتا ہے، اور پھر اس نے یہی شفا کی قوت اپنے شاگردوں کو دی۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں، بیماری اور ہر طرح کی کمزوری پر اختیار بخشا، اور کہا کہ جا کر بیماروں کو شفا دو۔ کیسے؟ شفا کی قدرت سے۔ مرکز میں مرقوم ہے، اس نے ان سب کو شفا کی قوت دی، اور وہی قوت جو یسوع کے پاس تھی اس نے اپنے شاگردوں کو دی۔ اس نے انہیں تمام بیماریوں اور بری روحوں پر قوت بخشی، اور ان سے کہا کہ ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ اس نے کہا جب تم جاؤ اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ خدا کی قدرت موجود ہے، ہاتھ بڑھا کر آپ اسے پا سکتے ہیں۔ تم نے مفت پایا، مفت دینا۔ تو وہ اپنے شاگردوں سے کہتا ہے، میں نے تمہیں یہ شفا کی قوت مفت دی ہے، اب تم دوسروں کو اسے مفت دینا اور انہیں شفا دو۔ اور بعد ازاں یہی اس نے 70 کے ساتھ کیا۔ اس نے کہا بیماروں کو اچھا کرو اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی۔
اور پھر اس نے یہی قوت بشمول ہماری کلیسیا کو بھی دی۔ اس نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اس میں شفا کی قوت بھی شامل ہے۔ اس نے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ اچھے ہو جائیں گے۔ شفا کی یہ قوت خدا نے دی۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو ہم یسوع کی شفائیہ خدمت کو جاری رکھیں۔ اس نے کہا جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، یعنی آپ بھی خدا کی شفا کی قوت پاتے ہیں۔ اگر آپ روح القدس کا بپتسمہ پاتے ہیں تو آپ میں شفا کی قوت ہے، تو آپ کے ہاتھ رکھنے سے بیمار شفا پا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں خدا شفا کی قدرت کے وسیلے شفا دیتا ہے، اور اسے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ آپ معجزے کے ذریعے خدا سے شفا کی قوت پانے کی کوشش کرتے ہیں اور شفا کے اظہار کے لیے کہتے ہیں خدا مجھے شفا دے، پھر اپنے بدن کو دیکھتے ہیں، اگر ایسا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ خدا سنتا نہیں۔ خدا اس طرح شفا نہیں دیتا۔ آپ کے پاس شفا کی قوت موجود ہے، یسوع کے پاس آئیں یا ہاتھ رکھنے کے وسیلے شفا پائیں اور پھر ایمان رکھیں کہ آپ نے شفا کی قوت پائی، اور یہ آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ اپنے بدن میں شفا کی قوت پاتے ہیں اور پھر یہ شفا کی قوت آپ کے بدن میں کام کرتی ہے، اور اگر آپ ایمان کے سوئچ کو آن رکھیں، خدا سے یہ شفا کی قوت لیتے رہیں، تو یہ شفا کی قوت ہماری بیماری کو دور کرتی ہے اور صحت کو بحال کرتی ہے۔ خدا اس طرح شفا دیتا ہے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ تیسری کنجی کے ساتھ ہم ختم کریں گے۔ اسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اسے سمجھا نہیں جاتا، اس لیے لوگوں کو شفا پانے میں مشکل پیش آتی ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے ایمان بھی رکھتے ہیں۔ شفا کی قوت پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بدن خدا کے تابع کریں، ایمان میں خدا کی تابع داری کریں، کیونکہ خدا اپنی طاقت مسلط نہیں کرتا۔ اور اسے سمجھنے کے لیے آپ 3 حالتوں کو سمجھیں۔ کوئی چیز ناپاک یا آلودہ ہوتی ہے تو یہ منفی حالت ہے۔ کوئی چیز صاف ہوتی ہے، یہ غیر جانبدار حالت ہے۔ اور کسی چیز کی تقدیس ہوتی ہے، یہ مثبت حالت ہے، یہ پاک حالت ہے۔ تو کوئی چیز ناپاک ہے تو آپ اسے پاک نہیں بنا سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، مگر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ صفائی پانے کے لیے خدا کی طاقت حاصل کریں۔ آپ خون کے وسیلے سے دھلتے ہیں، یسوع کے خون کو پائیں جو آپ کو صاف کرتا ہے، اور یہ آپ کو صفائی کی حالت میں لاتا ہے یا عمومی حالت میں۔ لیکن دیکھیں آپ ابھی بھی اس حالت میں نہیں آئے۔ آپ کی تقدیس ہونی ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے تقدیس یعنی پاک بنایا جانا، کہ خدا کی حضوری آپ پر ہو، یہ آپ کو مثبت حالت میں لے کر آتا ہے۔ تقدیس کا واحد طریقہ تیل کے ذریعے سے ہوتا ہے، تیل جو روح القدس کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور دیکھیں تقدیس مخصوصیت کا تقاضا کرتی ہے۔ تو جب آپ صاف ہوتے ہیں تو خود کو خدا کے لیے مخصوص کریں، اپنا بدن خدا کو دیں، اور پھر خدا آپ پر غالب آئے گا اپنے پاک روح کے ساتھ، اور پھر شفا کا مسا آپ کے بدن پر آتا ہے جب آپ اپنا بدن خدا کو پیش کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ کو وہ بھرے۔ اسے اکثر ہم نظر انداز کرتے ہیں، ہم اپنے بدن خدا کے تابع نہیں کرتے کہ وہ ہمیں شفا دے۔ تو شفا کی قوت خدا کی حضوری سے ہے، یہ خدا کی پاک حضوری ہے، اور شفا پانے کے لیے خدا کی حضوری کو قبول کریں۔ آپ کو اپنے بدن خدا کے تابع کرنے ہوں گے، اور یہ وہ کنجی ہے۔ اس کی بہترین مثال یسوع نے جب کہا کہ ایک ناپاک روح کسی شخص سے نکلتی ہے تو وہ ویران جگہوں پر جاتی ہے اور آرام ڈھونڈتی ہے مگر نہیں پاتی۔ یہاں ایک شخص سے ناپاک روح نکالی گئی ہے، اب وہ پاک ہو گیا ہے، مگر سب کچھ ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ روح کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور اس کا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا حالانکہ وہ پاک کیا گیا تھا مگر خالی تھا۔ انسان کو کرنا کیا ہے کہ خدا سے کہے کہ وہ اس کے گھر کو بھرے، اسے پاک روح سے بھر دے، اور صفر پر نہ ہو بلکہ مثبت میں ہو۔ خدا کی پاک حضوری کو پائے جو اس گھر کو بھر دے، اور پھر اگر ناپاک روح واپس آئی تو وہ اندر نہیں جا سکتی کیونکہ گھر پہلے ہی بھرا ہے۔ تو خدا کی حضوری سے بھرنے کے لیے وہ دراصل اسرائیل کی بات کر رہا تھا
کہ حالانکہ انہوں نے بہت سے معجزات پائے مگر مسیح کو نہیں پایا جو خداوند ہے اور گھر کو بھرتا ہے، تو اپنے بدن خدا کو پیش کریں۔ یسوع آپ کے بدن کا خداوند ہے اور پاکرو سے کہیں کہ وہ آپ کے بدن کے گھر کو بھر دے، جو آپ کی زندگی میں بیماری کو روک دے گا۔ پرنسٹن سلیپر جب یسوع کے پاس آیا تو اس نے پہلے اس کی عبادت کی اور پھر شفا کو پایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی تابعداری شفا سے پہلے آتی ہے۔ پہلے کرنتھیوں میں لکھا ہے مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے، یعنی آپ کو اپنا بدن خدا کے تابع کرنا ہے اور خدا بدن کے لیے کام کرتا ہے۔ خدا آپ کے بدن کی شفا چاہتا ہے اور خدا نے مسیح کو جلایا اور آپ کو بھی جلایا اپنی شفا کی قدرت سے۔ تو یہ ایک کنجی ہے، آپ کو اپنا بدن خدا کو دینا ہے، پھر خدا آپ کے بدن کے لیے کام کرے گا۔ خدا کی حضوری آپ کے بدن میں آئے گی اور آپ کو شفا دے گی، اور خدا آپ کی تابعداری چاہتا ہے تاکہ اس کی شفا کی قدرت پوری طرح کام کرے۔ ہمیں شفا کے منبع کے تابع ہونا ہے کہ آسمان سے اس کی قوت پائیں، اور جب آپ تابع ہوتے اور اپنے ہاتھ اٹھاتے اور اس طرح دعا کرتے ہیں، خداوند تو میرا شافی ہے، تو میری شفا کا منبع ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے صلیب پر جان دی اور مجھے اس سے مخلصی دی۔ خداوند میں اپنا بدن تیرے لیے مخصوص کرتا ہوں، تو میرے بدن کا مالک ہے، میں اپنا بدن تیرے سپرد کرتا ہوں، اور خداوند میں تجھ سے کہتا ہوں میرے بدن کو بھر شفا کی قوت سے، میرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک میں اپنے بدن میں تیری شفا کی قدرت کو قبول کرتا ہوں۔ تو میری شفا چاہتا ہے۔ خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا سنی اور تیری شفا کی قوت مجھ میں کام کرتی ہے، جو میری تمام بیماریوں اور کمزوریوں کو دور کرتی اور میری صحت بحال کرتی ہے۔ یسوع کے نام میں اس کا اعلان کرتے رہیں کہ اس کی شفا کی قوت کام کرتی ہے۔ اکثر ہم سب کو شفا کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں جاننا ہے کہ خدا سے شفا کیسے پائیں۔ میں نے یہ کتاب لکھی ہے گیٹنگ ہیلڈ۔ یہ آپ کو سمجھ عطا کرے گی کہ خدا سے شفا کیسے پائیں اور دوسروں کی کیسے مدد کریں کہ وہ بھی شفا کو حاصل کریں۔ یہ کتاب کی صورت میں بھی ہے اور یہ سیڈیز میں بھی دستیاب ہے، اور یہ آپ کے ایمان کو بڑھائے گی کہ آپ حوصلہ پائیں کہ خدا کی شفا کو حاصل کر سکیں اپنے بدنوں میں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblecchurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.